अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे VVRO पे। ये एक टर्म है, शायद आपने सुनी हो या आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। इसका मतलब है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। VVRO वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ये होता क्या है और क्यों हम इसको करते हैं? ये होता है आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प करता है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम कितने % VVRO करते हैं, क्या करते हैं, फिर हम VVRO पे डिटेल में बाद में बात करते हैं। अगर आपने गिव अवेज, जो कि मैंने आपको बताया था हीलियम 10 में बताता है आपको CPR 8 डे गिव अवेज किसी भी कीवर्ड के, अगर उसने बताएं आपको 100 गिव अवेज, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से 25 VVRO कर लें, 75 वैसे ही नॉर्मल जाने दें। अब अगर आप में से कोई ये सोचे, जब मैं बताऊंगा कि VVRO क्या है, आप कहेंगे मैं तो 100 के 100 VVRO करवा सकता हूँ। अमेज़न कहेगा कि ये क्या है, हर बंदा आता है इतना इतना वेट करता है, तो आपको जो वेटेज मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने सारे VVROs पे नहीं जाना, मिक्स एंड मैच हमने चलना है, नॉर्मल बाइंग भी हो, VVRO भी हो। अच्छा, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें डिफरेंट शॉप्स हैं। अब जो मॉल का ओनर है वो ये देखता है कि किस शॉप पे ज़्यादा लोग आते हैं, किस शॉप की ज़्यादा सेल हो रही है। उन्होंने कैमरे लगाए हैं, वो देखते हैं कि एक बंदा शॉपिंग मॉल में एंटर हुआ है, हाफिज़ अहमद की शॉप पे आया है और शॉप के अंदर घूम के बाहर चला गया। उसके बाद वो साथ XYZ की शॉप पे गया है, साथ ABC शॉप पे गया है, साथ एक और शॉप पे गया है। 3-4 शॉप पे घूमने के बाद वो दोबारा हाफिज़ अहमद की शॉप पे आया है और इससे परचेज़ करके चला गया। कैमरे लगा के टीम बैठी हुई है, वो वेटेज देंगे, वो कहेंगे ये जो शॉप वाला है ना, इसके पास क्या ऐसी कमाल की प्रोडक्ट है कि लोग आते हैं इसके पास से बाहर चले जाते हैं, बाकियों की तरफ घूमते हैं, देखते हैं, फिर वापस इसके पास आते हैं और परचेज़ करके चले जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, उसने कौन सा कोई वेटेज देनी होती है आपको। एग्जाम्पल ताकि आपको बात समझ आ जाए। हम ये कहते हैं कि उसने ये सोचा था कि जिस बंदे की सेल्स अच्छी होंगी ना, मॉल का ओनर ये कहता है कि मैं उसको रेंट में 20% ऑफ कर दूंगा। वो ये देखते हैं, अच्छा इस बंदे के पास लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, लेके चले जाते हैं, इसका मतलब है इसका ऑफ बनता है, इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकनी चाहिए। वो आपको अलाउ कर देते हैं, जी आप बाहर भी स्टैंडी लगा लें, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप एक्स्ट्रा मार्केटिंग कर सकते हैं सेम प्राइस में, कोई ना कोई आपको बेनिफिट देता है। यही काम अमेज़न पर होता है। अब होता क्या है, प्रॉक्सी मार्केटिंग, जिसमें हम बात कर चुके हैं डिटेल में। प्रॉक्सी मार्केटिंग में आप कहते हैं, जो भी आपके लोग उसको हैंडल कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, आपने जो जेनी ढूंढी, जिसका हम बात कर चुके हैं कि जिसको आपने फ्री में आइटम देनी है, आपने उसको कहा कि आपने मेरी प्रोडक्ट पे आना है और ऐड टू कार्ट करना है, यानी बाय नहीं करना, ऐड टू बास्केट, ऐड टू कार्ट। ये सिंपली बायर को पता है, बायर अकाउंट पे जाके आप बाय नाउ पे जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आगे पेमेंट पे क्लिक नहीं करना, आपने पेमेंट नहीं करनी, ऑर्डर कंफर्म नहीं करना, जस्ट अपनी बास्केट में ऐड करना है। ऐड टू कार्ट कर लिया आपने। अब ऐड टू कार्ट करके आपने उसे कहना है कि थोड़ी देर वेट करें और उसके बाद जो बेस्ट सेलर है इस प्रोडक्ट का ऑलरेडी, जो कंपेटिटर है, उसको भी ऐड कर ले, उसको भी ऐड कर ले, एक दो और को भी ऐड कर ले और 1-2 दिन के लिए छोड़ दे। सब ने बराबर नहीं करना कि सब 1-2 दिन के लिए छोड़ दें, कोई 24 घंटे के लिए छोड़ दे, कोई 16 घंटे के लिए। उसके बाद वो आए, बाकियों को डिलीट करे और आपसे बाय कर ले, आपको पेमेंट कर दे। अब अमेज़न आपको वेटेज देता है उस पर, तो अमेज़न अब आपको रैंकिंग में आपका BSR बेहतर करेगा। फिर ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट, यानी पहले से ऐड टू कार्ट किया हुआ उसके ऊपर ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, विश लिस्ट में डाला, यानी ऐसे काम किए वहाँ पे आके कि अमेज़न को लगा कि ये बहुत ही रियल ऑर्डर है और इसको वेटेज मिलनी चाहिए। आपने अपनी जर्नी को कहा, सब हर जर्नी को नहीं, किसी किसी जर्नी को, यानी 25% में से भी 3-4% को आपने कहा कि आपने मेरी लिस्टिंग पे आना है और उस पर आके कोई क्वेश्चन करना है। उसने क्वेश्चन किया कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी, क्या इसका मटेरियल बहुत अच्छा है? एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने कोई भी कुछ सवाल किया। अब आपने फ़ौरन जवाब नहीं दिया, उसको देना भी नहीं है। 4-6-8 घंटे गुजरने के बाद आपने रिप्लाई किया, जी बिल्कुल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी अच्छी पैकिंग है, प्राइस भी बड़े मुनासिब है। आपने उसके 2-4 फीचर्स उसको बता दिए या जो उसने पूछा उतने बता दिए। उसके बाद उसने जाके उसको परचेज़ किया। अब अमेज़न कहेगा कि इतना टाइम लगा, एक बंदा आया, उसने लिस्टिंग पे टाइम लगाया, क्वेश्चन किया, फिर रिप्लाई किया, उसने फिर डिसाइड किया कि मुझे इससे बाय करना है, आपको वेटेज मिलेगी। तो कोई भी ऐसा काम जिससे लगे कि अब ये भी नहीं है कि सब काम बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, फिक्स टाइमिंग पे हो रहे हैं, टाइमिंग ऊपर नीचे होनी चाहिए, और जब बायर बाय करने आए तो उसे ये भी कहना है कि कुछ केसेस में वो 2-3 घंटे के बाद ही बाय कर लेगा। तो वेरी वेरी रियल ऑर्डर हम करवाते हैं अपने रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए। सिंपल गिव अवेज,
اور یہ ہم اسی صورت میں کرتے ہیں، تبھی کرتے ہیں جب ہمیں امیزون الاؤ کرتے ہیں کہ آپ گیو اویز کر دیں، آپ یہ پلیٹ فارم یوز کر لیں، یہ کر لیں، وائرل لانچ کے تھرو کر لیں، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اس پلیٹ فارم کے تھرو اگر آپ گیو اویز کرتے ہیں، امیزون الاؤ کرتے ہیں، اس پہ آپ VVRO بھی کر لیتے ہیں. جو بھی کام کرنا ہے ہم نے امیزون کی پالیسیز میں رہتے ہوئے کرنا ہے. ہم لوگ اب تقریباً سیکھ چکے ہیں، بالکل اینڈنگ کی طرف ہیں. FBA پہ ہم زیادہ بات کرتے رہے ہیں، امیزون FBA پہ، ورچوئل اسسٹنٹ پہ. FBM ماڈل بھی ہم نے سمجھا، ہمیں پتہ ہے کہ FBM ماڈل کیا ہوتا ہے. ہم شارٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ FBM کے فائدے کیا ہیں، یعنی ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈوانٹیجز پہ. پہلا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس میں آپ کو FBA فیس نہیں پڑتی. آپ سامان اپنے گھر پہ رکھتے ہیں یا اپنے ویئر ہاؤس پہ رکھتے ہیں، چلیں ویئر ہاؤس تو رینٹ پہ ہوگا، اس میں بھی آپ کے کچھ پیسے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر پہ ہے تو آپ کی بالکل کوئی کاسٹ نہیں ہے. آپ کی جو صرف امیزون پہ سیل کر رہے ہیں اس کی پرسنٹیج ہے. FBA فیس آپ کو نہیں پڑ رہی ہے. امیزون یہ نہیں کہہ رہا جی مجھے اسٹوریج چارجز پے کریں، پک پیک شپ پے کریں، وہ آپ کو نہیں پے کرنا پڑ رہا. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کی کوانٹٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. FBA میں ہوتا ہے کہ آپ نے 100 یونٹ بھیجے ہیں، بعض دفعہ مسئلہ آ گیا، اب آپ کیس کھول رہے ہیں، جی میں نے تو 1 ہفتہ ہو کے بھیج دی ہیں. امیزون کہہ رہا ہے اچھا جی 2 دن میں لائیو ہو جائے گا، 4 دن میں ہو جائے گا. FBM میں کوانٹٹی آپ نے سیٹ کی 23 اور آپ نے 5 بیچنے کے بعد 18 آپ کے کسی دوست نے کہا یار میں آپ کا ڈائریکٹلی ہول سیل میں بکوا دیتا ہوں، تو آپ نے وہاں پہ کوانٹٹی 0 کر دی. تو آپ اپنی مرضی سے کوانٹٹی اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے اندر. پھر FBM ماڈل میں ایک اور جو بینیفٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کے پاس ہی ہے نا، آپ اس کو جب چاہیں اپنی لسٹنگ کلوز کر دیں، آپ کو امیزون سے واپس منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر FBA میں آپ بزنس کلوز کرتے ہیں تو آپ کو واپس چاہیے ہوگی پروڈکٹ. آپ امیزون کو کہیں گے جی میں نے کچھ بھی کر دیا، کوئی بھی وجہ ہے، میں کہیں اور بیچ رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، اب مجھے واپس بھیجیں. یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیجز کیا آ جاتے ہیں؟ اب آپ کو کسٹمر سپورٹ خود ہینڈل کرنی ہے. FBM میں ای میلز آ رہی ہیں، آپ کو خود رپلائی کرنی ہے، کال آ رہی ہے، آپ کو خود رپلائی کرنا ہے، آپ کو خود ریٹرن ریفنڈ ہر چیز آپ کو خود ہینڈل کرنی ہے. بائر نے آپ کو کوئی میسج کیا ہے تو ودن 24 آورز آپ نے امیزون سیلر سینٹرل کے اندر اس کو رپلائی کرنا ہے. رپلائی نہیں کرتے اکاؤنٹ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں، اچانک آپ کو 2-4 دن کے لیے کہیں جانا پڑ گیا تو آپ کوانٹٹی 0 کر کے یا شاپ آف کر کے جائیں گے. لیکن FBA میں کیا ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں دنیا میں، آپ کا بزنس آٹومیشن پہ چل رہا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ FBM یا FBA کو کتنے مارکس دیں گے آؤٹ آف 100 تو میں کہوں گا FBM کو 30 اور FBA کو 70. اس کی ریزن یہ ہے کہ FBA ماڈل میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ کے مزے آپ کا بزنس چل رہا ہے. FBM ماڈل میں آپ کا ہونا ضروری ہے، آپ کو خود کام کرنا ضروری ہے، آپ کو رپلائی کرنا ضروری ہے، آپ کو ریٹرنز ہینڈل کرنا ضروری ہے، آپ کو ریفنڈز ہینڈل کرنا ضروری ہے. تو وہ اٹ سیلف ایک فل ٹائم جاب ہے. ہم امیزون کا بزنس کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ بزنس آٹومیشن پہ ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ کا بزنس چل رہا ہوتا ہے. پھر FBA میں آپ کو سیلز بھی زیادہ ملتی ہیں، سیلز زیادہ مل رہی ہیں، سب کچھ امیزون ہینڈل کر رہا ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے آپ کو FBA فیس نہیں پڑ رہی FBM ماڈل میں، لیکن آپ کام بھی تو کر رہے ہیں نا. آپ کا اگر ویئر ہاؤس ہے اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں، کونسل ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو بات تقریباً وہیں آ پڑتی ہے. دکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا FBA فیس مجھے نہیں پڑ رہی، لیکن آپ کو سیل ویلوسٹی بھی کم مل رہی ہے، FBA والے کو سیل زیادہ مل رہی ہے. جب اس کو سیل زیادہ مل رہی ہے تو اس کو پروفٹ بھی زیادہ مل رہا ہے. جب پروفٹ زیادہ ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا ہے FBA فیس اگر اپنی چارج کر رہا ہے امیزون. ظاہر ہے امیزون ہمارے بہاف پہ، آپ کے بہاف پہ ساری چیزیں مینیج کر رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے پیسے چارج کرنا. وہ اپنے ویئر ہاؤس پہ رکھے گا، اس کے ویئر ہاؤس کا سٹاف ہے، ویئر ہاؤس کے رینٹس ہیں، ویئر ہاؤس کے اوور ہیڈز ہیں، امپلائیز کی سیلریز ہیں، بہت ساری چیزیں وہ اس نے کہاں سے پے کرنی ہے. فری میں تو کوئی کام نہیں کرے گا نا. تو کیونکہ ہم یہ بزنس اس لیے کریں کہ ہم پیسے کمائیں، امیزون بھی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پیسے کمائے. تو ہم نے چھوٹی کاسٹ پہ یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری کاسٹ بچ جائے. ظاہری بات ہے جتنے بھی لوگ جڑے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ کمانا ہے اور ہم نے پے کرنا ہے. تو اوور آل میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا اور آپ بھی اپنے کلائنٹ کو ہمیشہ FBA ماڈل ہی ریکمینڈ کریں گے. ایز اے فری لانسر یا ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو رپورٹ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ اس کا کام کہاں تک پہنچا ہے، کیا ہو رہا ہے. اب رپورٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے لیے سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ نے کال پہ رپورٹ نہیں کرنی ہوتی. کبھی کبھار ہوتا ہے کال پہ، لیکن جو رپورٹنگ کا پراپر طریقہ کار ہے وہ میسج پہ ہوتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ ہوتا ہے یا ای میل پہ ہوتا ہے، یا آپ کوئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں اگر کلائنٹ نے آپ کو دیا کوئی. نارملی واٹس ایپ پہ ہوتا ہے. یہ آپ نے ایک واٹس ایپ گروپ بنانا ہوتا ہے جس میں آپ کی ٹیم کے ریلیونٹ لوگ ایڈ ہوتے ہیں، یا اگر آپ اکیلے ہیں تو بس آپ کا اور آپ کے کلائنٹ کا واٹس ایپ گروپ ہے.
اب اس میں آپ نے اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو رپورٹ بھیجنی ہے کہ آج آپ کے کتنے آرڈرز آئے تھے، آرگینک کتنے تھے اور پی پی سی کے کتنے آرڈرز تھے۔ یہ ہم رپورٹنگ میں سارے کام سیکھ چکے ہیں، یا جو رپورٹ وہ آپ سے مانگے یہ آپ نے اس کو واٹس ایپ گروپ میں دینی ہے ڈیلی بیسس پہ، اور رپورٹس آپ نے نارملی جو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یو کے اور یو ایس سے، کیونکہ نارملی یہی دو بڑی مارکیٹس ہیں، یہ جو بھی مارکیٹ ہے ان کے ڈے اینڈ پہ آپ نے رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ یعنی اگر یو کے میں رات کے 12 بج رہے ہیں تو یو کے حساب سے رات کے 12 بجے آپ نے اس دن کی رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے کہ پورے دن میں پچھلے رات 12 سے لے کے آج کی رات 12 تک کیا کام ہوا، یہ آپ نے تب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اور یہ پاکستان میں نارملی یو کے کا اور پاکستان کا کبھی 4 گھنٹے کا ڈفرینس ہوتا ہے، کبھی 5 گھنٹے کا ڈفرینس ہوتا ہے، وہاں پہ 1 گھنٹہ چینج ہوتا رہتا ہے کچھ مہینوں کے بعد۔ تو آپ کے پاس صبح 4 یا 5 بج رہے ہوں گے، نارملی آپ نے اس ٹائم پہ کرنی ہے، یا صبح 6-7 بجے کر لیں کہ بس رات 12 کے بعد کیونکہ اتنی سیلز ہی نہیں ہوتی، تو آپ نے فل ڈے کی رپورٹ بیسیکلی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اب ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے کلائنٹ کو بھیج دی، اسے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا میرے اتنے آرڈرز آئے تھے، آرگینک اتنے تھے، مجھے اس میں پروفٹ ہوا یا لاس ہوا۔ شروع میں کیونکہ لاس پہ نظر آ رہا ہوگا، پی پی سی پہ زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، آپ نے پرائس بھی تھوڑی ڈاؤن رکھی ہوئی ہے، اور کلائنٹ کے ساتھ آپ نے پہلے دن سے ہی مینیج کر کے چیزیں چلنی ہیں۔ ایکسائٹمنٹ میں ایسی چیز نہیں کر لینے کے بعد میں آپ تنگ ہوں اور آپ کا کلائنٹ ڈسٹرب ہو۔ فار ایگزامپل، آپ پہلے دن سے اس کو بڑی بڑی ڈیٹیل بھیجنا شروع کر دیں، آپ فری ہیں بالکل، نیا آپ نے کام سٹارٹ کیا، آپ اسے یہ بھی بھیج دیں، 2 گھنٹے بعد بھی ایک رپورٹ بھیج دیں۔ اب اس کو عادت ہو جائے گی کہ یہ مجھے 2 گھنٹے کے بعد رپورٹ بھیجے گا۔ اب رپورٹ اسے 2 گھنٹے کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے، آپ دن میں 4 دفعہ کریں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے دن میں 1 دفعہ رپورٹ کرنی ہے۔ پورا جو اس کا پروسیس ہوگا سارا کر کے، سارے رپورٹس ڈاؤن لوڈ کر کے ایک ہی دفعہ اس کو دینی ہے، تاکہ وہ بھی ایویلویٹ آسانی سے کر سکے اور آپ بھی۔ اور ہفتے میں 1 دفعہ آپ اسے کال پہ بات کر لیں، اگر ضروری ہو 1 دفعہ آپ اسے کال پہ بات کر کے کچھ چیزیں اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں، اسے بتا دیں، اس سے پوچھ لیں۔ نارملی جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خود سکلز نہیں ہوتی، انہیں خود کام نہیں آتا ہوتا۔ انویسٹرز ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، پول فنڈز ہوتے ہیں، لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں، وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خود کام کرنا ہوتا ہے تو وہ نارملی خود ہی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو خود بھی کام آتا ہے لیکن وہ آپ سے کروا رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کام بھی نہیں آتا لیکن بیسک انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں، بیسک سے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ جب ان کو رپورٹس بھیجتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اگر نہیں پتہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، آپ اس کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی مجھے یہ رپورٹ دیکھنی کیسے، تو اس کو ایک ایک چیز بتائیں، کچھ چھپائیں نہیں اس کے اندر۔ تو یہ رپورٹ کرنا بہت ہی آسان سا کام ہے، واٹس ایپ گروپ پہ، ای میل پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ٹول ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ کا یا کسی بھی کمپنی کا، ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں جہاں پہ ٹاسک وغیرہ ہوتے ہیں کہ جی یہ ٹاسک ملا تھا، یہ کام ہو گیا، یہ نہیں ہوا۔ سمپلی رپورٹنگ آپ سیکھ چکے ہیں، کلائنٹ کو کیسے کرنی ہے، واٹس ایپ پہ کرنی ہے اور پولائٹلی کرنی ہے۔ اگر وہ کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کو آن ٹائم رپلائی کرنا ہے، آن ٹائم رپلائی ضرور کرنا ہے آپ نے۔ اگر وہ دن میں آپ کو 3-4 دفعہ بھی پوچھ لیتا ہے تو کمیونیکیشن میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی دن کوئی سیل نہیں ہوئی، نیا اکاؤنٹ ہے، کسی دن کوئی سیل نہیں ہوئی، نہ پی پی سی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا، رپورٹ آپ پھر بھی بھیجیں گے کہ جی آج کچھ بھی نہیں ہوا، نو پروگریس، آج کوئی سیل نہیں ہوئی، یا ابھی ہماری پروڈکٹ جو ہنٹ ہو گئی ہے، اب اس کے بعد آپ نے اسے، یہ تو رپورٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس سے پہلے کی کیا رپورٹ ہے، جی ہنٹ ہو گئی ہے، اب سورسنگ سٹیج پہ ہے، اب یو کے پہنچ گئی ہے یا یو ایس اے پہنچ گئی ہے، اب یہ امیزون کی طرف ہے، اب امیزون ویئر ہاؤس پہ جاتے ہو سکتا ہے 5 دن لگ جائیں اس کو لائیو ہوتے، تو آپ نے 5 دن اس کو رپورٹ کرنا ہے کہ جی سیم پروگریس ہے، ابھی آن دا وے ہے، ابھی لائیو نہیں ہوئی، جیسے ہی لائیو ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں، اور کمیونیکیشن آپ کی بہتر ہونی چاہیے۔ انگلش اتنی میٹر نہیں کر رہی، کمیونیکیشن میٹر کر رہی ہے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا کلائنٹ بھی ہیپی رہتا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ کام کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں، تو آپ بھی پرابلم میں نہیں آتے اور آپ کا کلائنٹ بھی پرابلم میں نہیں آتا۔ ہم لوگوں نے برانڈ رجسٹری پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ برانڈ رجسٹری کیا ہوتی ہے، کیوں ضروری ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں، اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑا آسان سا پروسیس ہے۔ ہم لوگ اسکرین پہ چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپلائی کریں گے۔ چلیں جی، ہم لوگ اسکرین پہ ہیں، اب ہم برانڈ رجسٹری کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ برانڈ رجسٹری کیا ہوتی ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ اگین اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ اب ہم بالکل اینڈنگ کی طرف ہیں۔ آپ لوگ کوئی بھی ٹیب فیوچر میں کسی جگہ پہ چینج دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پروسیس کا، اور آپ نے اس کو خود سے دیکھ لینا ہے کہ اب مجھے یہ کہاں پہ ملے گا۔ ابھی فی الوقت ہمارے پاس یہ آ رہا ہے ایڈورٹائزنگ کے ٹیب میں A+ کنٹینٹ مینیجر۔ ہم نے اس پہ کلک کیا،
A+ پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب برانڈ رجسٹری ہو. اب اس نے ہمیں یہاں پہ یہ 2 آپشنز دیے ہیں, Amazon برانڈ رجسٹری پروسیس اور برانڈ رجسٹری سپورٹ. تو ہم سپورٹ پہ کلک کریں گے. پروسیس کیا ہوتا ہے, ڈاکومنٹ کیا چاہیے ہوتے ہیں, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک ٹیب کھلے گا, اس پہ ہم چلے جائیں گے سیدھے برانڈ رجسٹری کے اوپر, یہ جو ہمارے پاس لکھا آ رہا ہے. آگے ہم یہاں پہ سائن ان کر لیں گے اس کو. اکاؤنٹ کیونکہ آلریڈی سائن ان تھا, بس یہاں پہ سائن ان کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ہمیں اسی پیج پہ لے جائے گا جہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے. کیونکہ یہ UK اکاؤنٹ ہے تو ہم یونائٹڈ کنگڈم کو یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے. اب ہمارے پاس ایک نیا پیج کھل جائے گا. سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارا کام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ یہ کام کریں تو 10 کے بجائے 7 پیجز ہو جائیں, یا 10 کے بجائے 15 پیجز پہ بھی کام ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ویلکم ٹو برانڈ رجسٹری, ہم اسے کہتے ہیں انرول اے نیو برانڈ. وہ ہمیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یو ڈو ناٹ ہیو اینی برانڈز رجسٹرڈ, کیونکہ یہ نیا اکاؤنٹ ہے, اس پہ پہلے سے ہم نے برانڈ رجسٹری نہیں کی ہوئی, تو ہم اس پہ آ کے کلک کرتے ہیں انرول اے نیو برانڈ. اچھا جی, یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی مینیج یور اپلیکیشن اور انرول یور برانڈ, تو ہم کلک کریں گے انرول یور برانڈ پہ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس سے پہلے کہ آپ سٹارٹ کریں, یہ نیچے چیزیں دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی. ڈیورنگ دی اپلیکیشن پروسیس وہ ہمارے سے کیا کیا انفارمیشن مانگ سکتا ہے, اس نے ہمیں بتا دیا. رجسٹریشن نمبر آف یور ٹریڈ مارک. ٹریڈ مارک پہ ہم تفصیل میں بات کر چکے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹنٹ ہمیں رجسٹر کر کے دے گا ٹریڈ مارک, اس کا ایک نمبر ہوگا, رجسٹریشن نمبر ہوگا, جس طرح کسی بھی شخص کا ID کارڈ نمبر ہوتا ہے. اب اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے, لیکن ID کارڈ نمبر ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. تو اس طرح ٹریڈ مارک کا ایک نمبر ہوگا, وہ نمبر ہمیں چاہیے ہوگا جو ہم سے یہ مانگ سکتے ہیں Amazon. اور امیج دیٹ کلیئرلی شو دا برانڈنگ آف یور پروڈکٹ اور پیکیجنگ, یعنی ہمیں ایک ایسی امیج چاہیے جس پہ کلیئرلی پتہ چل رہا ہو کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے. یعنی اگر میں نے ایک برانڈ بنایا, میں اپنے نام سے حافظ احمد کے نام سے پروڈکٹ ایک بیچ رہا ہوں, اور فار ایگزامپل وہ ایک موبائل فون ہے, تو وہ کہتے ہیں جی موبائل فون کی جو پیکیجنگ ہے, اس کا جو باکس ہے, اس کے اوپر کلیئرلی حافظ احمد مینشن ہو, ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں, ایڈٹ کیا ہوا نہیں, کلیئرلی اس کے اوپر پرنٹڈ ہو, جس سے پتہ چلے کہ جی یہ آپ کا برانڈ ہے اور اس کا برانڈ نیم یہاں پہ شو ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی اگر آپ کا وینڈر ریلیشن شپ ود Amazon, اگر کوئی وینڈر کوڈ, یہ وینڈر کوڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ A+ کنٹینٹ وینڈر کی ہیلپ سے بھی لے سکتے ہیں. وینڈر جس سے بھی آپ پروڈکٹ خرید رہے ہیں, جو بھی آپ کا وینڈر سپلائر ہے, تو آپ وینڈر کے تھرو بھی برانڈ رجسٹری کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ اپنی پرائیویٹ برانڈ رجسٹری کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ ہوگا تو آپ وینڈر کا کوڈ آپ کو چاہیے ہوگا, وینڈر آپ کو سمپلی وہ کوڈ پرووائڈ کر دے گا. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے سیمپل لسٹ آف ایسنس. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اپنے کوئی ایسن دیں گے, ایسن کا مطلب لسٹنگ کا کوئی لنک دیں گے کہ جی یہ ہماری پروڈکٹ ہے Amazon پر, اور یہ ہمارے برانڈ نیم کے ساتھ ہم نے اس کو لسٹ کیا ہے, اس کی اب ہمیں برانڈ رجسٹری چاہیے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں انفارمیشن آن دی کنٹریز ویئر یو ڈسٹریبیوٹ یور پروڈکٹس, جہاں پہ آپ اپنے پروڈکٹس بیچیں گے, ڈسٹریبیوٹ کریں گے, ان کنٹریز کی انفارمیشن. اب یہ ساری ضروری نہیں ہے کہ ساری مانگ لے. وہ کہہ رہا ہے وی مے کولیکٹ, ساری بھی مانگ سکتا ہے, کچھ بھی مانگ سکتا ہے, کسی پہ ریڈ ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. ہم چلے جاتے ہیں جی انرول یور برانڈ. وہ کہتے ہیں جی آپ کے برانڈ کا نام کیا ہے, آپ نے اپنے برانڈ کا کیا نام رکھا ہے. میں نے کہا جی میں نے برانڈ کا نام رکھا ہے جی حافظ احمد. یہ برانڈ کا نام ہو گیا. جو بھی آپ کا برانڈ نام ہوگا, آپ کا پرسنل نام بھی ہو سکتا ہے, ABCXYZ بھی ہو سکتا ہے, آپ کوئی اور رینڈم کوئی الفابیٹس اکٹھے کر کے وہ بھی نام رکھ سکتے ہیں, کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جی ٹریڈ مارک آفس, آپ نے یہ ٹریڈ مارک کہاں پر رجسٹرڈ کروایا. ہم کہتے ہیں جی ہم نے UK میں کروایا ہے یہ. تو یہ آ گیا IPO UK, انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس UK. یعنی آپ کا ٹریڈ مارک USA میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے کہا جی ہم نے UK میں کروایا ہے, UK اکاؤنٹ ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا جہاں کا اکاؤنٹ ہو وہیں پہ ٹریڈ مارک آپ کروائیں, کسی اور کنٹری میں بھی ہو سکتا ہے. US کا ٹریڈ مارک ہو, آپ اس کی بیس پہ UK میں برانڈ رجسٹری لے سکتے ہیں. فیوچر میں یہ پالیسی چینج بھی ہو سکتی ہے, ابھی تک یہ پالیسی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. اچھا, اب وہ کہتے ہیں جی ٹریڈ مارک کا نمبر. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ٹریڈ مارک کا نمبر ہے فار ایگزامپل, کیونکہ ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اور وہ کہتے ہیں جی کیونکہ UK کا ہے تو یہ UK سے شروع ہوتا ہوگا, اسے ایگزامپل دیا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, UK 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9. پروڈکٹ کی انفارمیشن, وہ کہہ رہے ہیں جی پلیز پرووائڈ اے URL ٹو یور برانڈس آفیشیل ویب سائٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنے برانڈ کی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, آگے آپ چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں یہ آپشنل لکھا آ رہا ہے, یہ ہمارے پاس آپشنل آ رہا ہے. اچھا, میں نے یہاں پہ کلک کیا تو اس نے مجھے فوراً ایرر دے دیا کہ جی یہ ٹریڈ مارک جو آپ نے لکھا ہے یہ
ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارے فارمیٹ کے مطابق نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہم نے تو ایگزامپل لیا ہے نا. جب آپ کوئی بھی پراپر ٹریڈ مارک جو آپ کا اکاؤنٹنٹ پرووائڈ کرے گا, آپ کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہوگا, اس میں آپ کو یہ ایشو نہیں آئے گا. جسٹ ان کیس آپ کو اس میں آ جاتا ہے تو آپ یہ لکھا آ رہا ہے اف یو بلیو دس از این ایرر, اگر یہ کوئی مسٹیک ہے کلک ہیئر آپ کیس کھول کے کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ٹریڈ مارک کیونکہ میں نے یہاں پہ نمبر لکھا, تو یہاں پہ جب ویریفائی پہ کلک کروں گا نا, تو یہ آٹومیٹکلی اس کو ویریفائی کر لے گا بیک اینڈ سسٹم سے کہ کیا یہ ٹریڈ مارک ٹھیک ہے, واقعی رجسٹرڈ ہے. آئی پی او یو کے آفس سے وہ اس کو آٹومیٹکلی ویریفائی کر لے گا. اچھا, پروڈکٹ انفارمیشن یہ آپشنل ہے, اگر آپ نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, جو کہ بنانی چاہیے, اچھی بات ہے, اس کا ڈائریکٹ لنک دے دیں گے کہ یہ میری ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ پہ میں اس برانڈ کے نیم سے ہی بیچ رہا ہوں. نیچے وہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ یہ اور ویب سائٹس پہ بیچتے ہیں, ای کامرس سائٹس پہ, تو آپ ان کے یو آر ایل ہمیں دے دیں یا اسٹور کا لنک دے دیں. یعنی اگر آپ امیزون کے علاوہ ای بے پہ بیچ رہے ہیں, وال مارٹ پہ بیچ رہے ہیں, کسی بھی اور پلیٹ فارم پہ, تو آپ اپنے اس اسٹور کا لنک دے دیں گے. ایڈ مور بھی آپ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ امیزون کا لنک بھی دے رہے ہیں, آپ ای بے کا بھی, وال مارٹ کا بھی, اٹسی کا بھی, سیمس کلب کا بھی, کسی کی بھی, تو وہ آپ ملٹیپل یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ کہتا ہے پروڈکٹ امیجز, وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ پروڈکٹ کی امیجز آپ اپلوڈ کریں. اب ہم یہاں سے جاتے ہیں جی, اپلوڈ کرتے ہیں پروڈکٹ امیجز. ہم نے یہاں پہ یہ امیج کر دی. اچھا, اوپر میں نے یہ کیا کہ ٹریڈ مارک کا جو میں نے نمبر لکھا تھا 789, آگے میں نے وہ کاٹ کے جو امیزون مجھے بتا رہا تھا کہ اتنا ہوتا ہے, میں نے اتنا ہی یہاں پر ایڈ کر دیا. لیکن وہ مجھے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ناٹ فاؤنڈ, یہ ویریفائی نہیں ہوا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ہم کہتے ہیں جی پینڈنگ ہے, ابھی اپلائی کر دیا, ابھی ہمیں ملا نہیں ہے, پینڈنگ ہے. وہ اب اس کو دیکھ لے گا, سسٹم سے ویریفائی کر لے گا ان کے سے کہ واقعی پینڈنگ ہے. اگر آپ امیزون کے جو رجسٹرڈ, اسے آپ اکاؤنٹنٹ کہہ لیں, سولیسٹر کہہ لیں, امیزون نے کچھ کنٹریز میں یہ آپشن دی ہوتی ہے کہ آپ ان کے تھرو کر لیں, وہ دیکھیں گے کہ یہ والا ٹریڈ مارک اویلیبل ہے, تو وہ آپ کا اپلائی کرتے ہی برانڈ رجسٹری اپلائی کر دیں گے. چاہے ٹریڈ مارک 3 مہینے بعد یا 8 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد آئے گا, ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ پروسیس ہوتا ہے, لیکن آپ کی برانڈ رجسٹری ہو جائے گی, کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ اس ٹریڈ مارک پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے آپ کو دکھایا تھا ٹریڈ مارک چیک کر کے کہ اس کا کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تو اس حساب سے وہ آپ کا برانڈ رجسٹری ویسے بھی اپلائی کر دے گا. اور یہ یہاں پہ ورڈ مارک آ گیا, ڈیزائن آ گیا کہ جی آپ کا ورڈ مارک ہے, یعنی حافظ احمد آپ نے صرف نیم کروایا, یا ڈیزائن یعنی اس کا کوئی ڈیزائن کروا کے وہ آپ نے کروایا ہوا ہے. تو جو بھی چیز ہے وہ ہم یہاں پہ سلیکٹ کر کے اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ جاتی ہے نیکسٹ کی. یہاں پہ وہ ہمارے سے کہہ رہے ہیں جی سیلنگ اکاؤنٹ انفارمیشن, وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سیلر ہیں, وینڈر ہیں, یا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی ہم سیلر ہیں, ہم کسی سے لے کے نہیں بیچ رہے ہیں, ہم کسی کے وینڈر بیس پہ کسی کے اکاؤنٹ کی A+ کانٹینٹ نہیں کروا کے دے رہے, ہم خود سیلر ہیں. سیلر ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں جی وچ سیلنگ اکاؤنٹ مینیج یور برانڈ پروڈکٹس. ہم نے اس کو سلیکٹ کر دیا جو اکاؤنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے, جس پہ ہم آف کورس اس کو رجسٹر کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کیٹیگری, کہ جی آپ کی پروڈکٹ کس کیٹیگری کی. ہم کہتے ہیں جی ایگزامپل لے رہے ہیں نا, اپیرل کیٹیگری کی ہے جی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اس کا ASIN پرووائڈ کریں, یعنی لسٹنگ جو آپ نے آلریڈی کی ہوئی ہے. یہاں سے ہم کیونکہ UK میں کر رہے ہیں تو ہم اس کو amazon.co.uk دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ گیا. اب اس کے بعد ہم پھر نیکسٹ پہ چلے گئے, کیونکہ یہ آپشنل تھی تو ہم نے نہیں ڈالی اس میں ASIN کی انفارمیشن. آگے ہمارے پاس یہ آپشن آ رہی ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے, فار ایگزامپل کہ آپ کسی کو الاؤ کر رہے ہیں یا آپ اس کی ڈسٹریبیوشن دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, یہ ہمارا پرائیویٹ لیبل ہے, ہم اس کو خود ہی بیچ رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ اس دونوں پہ نو کر دیں گے, اور اس کے بعد جب ہم اس کو سبمٹ کریں گے تو ہماری اپلیکیشن برانڈ رجسٹری کے لیے سبمٹ ہو جائے گی. چلیں جی, آپ لوگوں نے برانڈ رجسٹری بھی سیکھ لی. اس کا آپ کو ایک اور بینیفٹ یہ بھی ہے کہ آپ الگ سے بھی یہ سروس دے سکتے ہیں برانڈ رجسٹری کی. لوگوں کو اپلائی کرنی نہیں آتی, لوگوں کو نہیں پتا کہ برانڈ رجسٹری کس طریقے سے ہوتی ہے, تو آپ الگ سے بھی اس طرح کی گگز بنا کے یہ سروس الگ سے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو امیزون پہ برانڈ رجسٹری کر کے دے سکتا ہوں. ہم لوگوں نے جب PPC کی بات کی تھی تو پورا پروسیس سیکھا تھا کہ آٹو کیسے چلتی ہے, مینول کیسے چلتی ہے. پھر ہم نے اس میں ایک بات کی تھی کہ PPC کو آپٹمائز کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کہ آٹو کے ریزلٹس نکالنے کے بعد ہم نے CTR دیکھا تھا, اس کے ساری چیزیں دیکھی تھی. میں نے آپ کو ایکسل کی شیٹ پہ پورا بتایا تھا, کر کے دکھایا تھا. اب اس میں ایک چیز آتی ہے کہ جی PPC کے ریزلٹس ٹاپ سپاٹ پہ شو کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. اب ٹاپ سپاٹ پہ کیسے شو ہوتی ہے, ایسا ہوتا کیا ہے, یہ ہم ابھی اسکرین پہ چلتے ہیں. ہم کوئی بھی امیزون کا اکاؤنٹ کھولیں گے, ایک پروڈکٹ کا نام لکھیں گے اور نام لکھ کے دیکھیں گے کہ ٹاپ سپاٹ پہ کیسے شو ہوتی ہے, مڈل میں کیسے ہوتی ہے, لاسٹ پہ کیسے ہوتی ہے, شو کیسے ہوتی ہے. اور اگر ہماری پروڈکٹ وہاں پہ شو نہیں ہو رہی تو ہم نے اس کو کس طریقے سے وہاں پہ لے کے آنا ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. چلیں جی, ہم لوگ اسکرین پہ ہیں. ہم نے امیزون کھولا اور یہاں پہ لکھ دیا
पिलोज। अब पिलोज लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, पीपीसी चलाई है, उनके ये टॉप स्पॉट पे शो हो रहा है। और हमने भी अब यही देखना है कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम टॉप पे शो करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। एक तो हमने ये देख लिया कि टॉप पे शो हो रही हैं प्रोडक्ट, और ये हमने देखा कि ये दरमियान में भी कुछ शो हो रही हैं। मैं इसलिए ये डाउन जा रहा था कि आपको ये नज़र आए कि ये देखिए दरमियान में भी शो होती हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, और कुछ केसेस में नीचे भी आ रही होती हैं। कभी अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने पीपीसी चलाई हो और नीचे कर रहे हों तो शो होती है, अगर नहीं है तो नहीं भी शो होगी। लेकिन हमें पता चल गया कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ये नीचे भी आ रही हैं, रिकमेंडेड बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुछ यहाँ पे भी आ रही है। लेकिन हम बात करें टॉप स्पॉट पे हमने किस तरीके से शो करनी है। अच्छा, उस पर शो करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम लोग जब पीपीसी चलाते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूँ, उस पर जब हम बिड ऐड करते हैं तो बिड जो सजेस्टेड होती है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अगर सजेस्टेड बिड है $1, हम उसको कर देंगे $2। तो जब हम इतनी ज़्यादा बिड करेंगे, और जब हम ये करते हैं, अब आपको ये लगेगा हम इतने पैसे क्यों लगाएंगे, हम एक प्राइवेट लेबल बिजनेस, हम एक प्राइवेट लेबल ब्रांड खड़ा करने जा रहे हैं। उस पर हम ऑफ कोर्स मार्केटिंग पे पैसा लगाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए पैसा लगाएंगे। इसको हम ब्लीडिंग फेस भी कहते हैं। ये हमारा पैसा ब्लीड हो रहा है, आपके क्लाइंट का पैसा लग रहा है, लगे जा रहा है, और उसको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट हर सूरत में चलेगी नहीं चलेगी। ये एक रिस्की बिजनेस है। आपने अपने क्लाइंट को भी, और आपके क्लाइंट को पता होता है, और आपने उसको बताना होता है कि जी हमारा काम है जिम्मेदारी से काम करना। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपका काम है मेहनत से काम करना। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में मेहनत है। मेहनत आपने पूरी करनी है, उसमें आपने खयानत नहीं करनी। अब हम इसके बाद आ जाते हैं, और जब आप मेहनत पूरी करेंगे तो रिजल्ट्स भी आते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं आते, कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो भी जाते हैं। अमेज़न का एल्गोरिदम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्ट मार्केट में कोई इशू आ गया, प्रोडक्ट फेल हो गई, कोई भी मसले आ भी सकते हैं। हम आगे एडवर्टाइजिंग के टैब पे और कैंपेन मैनेजर, अगर हम देख रहे हैं कि हमने एक पीपीसी कैंपेन चला दी है और अब वो टॉप पे शो नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे कैंपेन मैनेजर पे, और यहाँ पे आके हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली एक कैंपेन थी जो हमने चलाई थी, हम इस पे चले गए, हमने इस पे जाके देखा, हमारे पास एक टैब आ रहा है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट के टैब पे हमने देखा कि हमारे पास ऑप्शन आ रही है टॉप ऑफ सर्च, यानी फर्स्ट पेज पे टॉप पे हमारी प्रोडक्ट कैसे शो होगी। तो यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट आ रही है 75%, हम इसको कर देंगे 100%। फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है, सब लोगों ने 100 कर दिया या 110 या 120 कर दिया, हम इसको 200% तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। अब हम हर वक्त हर प्रोडक्ट पे इतने पैसे नहीं लगा रहे होते। ये अब क्योंकि आप काम सीख चुके हैं, आपको कुछ आइडिया खुद हो जाता है। मैंने आपको पूरा काम सिखा दिया कि आपने पीपीसी कैसे चलानी है, किस किस तरीके से चलानी है, उसकी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, उसके रिजल्ट्स कैसे देखने हैं। अब आपने आके उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है। तो आप 200% तक जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 100 या 110, 150 तक भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो करने में कामयाब हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेने आ रहा है, अब उसने पिलो लिखा और उसने आते ही देखा टॉप पे ज़्यादा बंदे के पहले नज़र पड़ती है, जो सबसे ऊपर है उस पर पहले नज़र पड़ती है, और फिर ये हमें प्रॉपर अच्छी पिक्चर्स के साथ वो शो कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स अगर हमने लेने हैं तो हमारी पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे मेन फैक्टर होता है, इसका की फैक्टर है ये पीपीसी का। अगर एक बंदे को पिक्चर ही अच्छी नहीं लगी आपकी प्रोडक्ट की, वो उस पर क्लिक ही नहीं करेगा। अंदर की डिटेल तो बाद में है ना, कि आप कहते हैं जी मैंने डिस्क्रिप्शन इतनी कमाल की दे दी, मैंने ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया, भाई वो तो उसे तब पता चलेगा ना जब वो उस पर क्लिक करेगा। तो क्लिक करवाने के लिए अच्छी इमेज का होना ज़रूरी है। इस तरीके से आप डायनामिक बिड्स के अंदर परसेंटेज ऊपर ले जाके या 2x या 3x करके, यानी जो सजेस्टेड बिड है उससे ऊपर करके आप अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी सी गाइडलाइंस सीखेंगे वीडियो पीपीसी के बारे में कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पीपीसी, पे पर क्लिक, स्पॉन्सर ऐड, इस पर हम डिटेल में सीख चुके हैं। वीडियो ऐड कैसे चलाते हैं, क्या क्या चीज़ है, प्रॉपर सीख चुके हैं। अभी हम कुछ ऐसे की फीचर्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से हमारी वीडियो पीपीसी रिजेक्ट भी हो सकती है अगर हमने इन गाइडलाइंस को फॉलो ना किया, और ऐसा भी हो सकता है कि अप्रूव तो हो जाए लेकिन हमें रिजल्ट्स ना दे पाए। सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि वीडियो पीपीसी का जो ड्यूरेशन है वो 30 से 35 सेकंड्स का होना चाहिए। अब ये बात मेरे ख्याल में मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि आप लोगों के माइंड में ये बात तो पक्की लिखी जानी चाहिए कि आप जो कुछ सीख रहे हैं, इसके रूल्स, इसकी टाइमिंग,
اس کا کچھ بھی کسی بھی وقت Amazon کی پالیسی چینج ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو یہ 50 سیکنڈ تک Amazon الاؤ کر دے, یا ہو سکتا ہے Amazon اس کو کم کر کے 20 سیکنڈ پہ کر دے. تو جو بھی ڈیوریشن ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے. اگلا سٹیپ اس میں آتا ہے کہ آپ نے جو سٹارٹ کرنی ہے نا ویڈیو PPC, وہ ساؤنڈ سے سٹارٹ نہیں ہونے چاہیے, پراپر کسی ایکشن سے ہونی چاہیے. جس طرح ہوتا ہے نا کچھ ویڈیوز پہلے 2-3 سیکنڈ کو ساؤنڈ آتا ہے, پھر ہمارے پاس ہیں ہی 30 سے 35 سیکنڈ, اس میں ہم کسی ایسے ایکشن سے سٹارٹ کریں گے. پہلے 3 سیکنڈ بہت امپورٹنٹ ہے. ویڈیو PPC میں ہر بندہ آپ کے 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ کی ویڈیو نہیں دیکھنے لگا. وہ آئے گا, اگر پہلے 3 سیکنڈ میں آپ نے اس کو اٹریکٹ کر لیا تو وہ پوری ویڈیو دیکھ کے جائے گا. پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد چانسز ہوں گے وہ آپ کی پروڈکٹ بائی کرے. اگر اس نے ویڈیو ہی نہیں دیکھی, اس کا مطلب ہے کہ بائی کرنے کے چانسز تو بالکل ہی ختم ہو گئے نا. اس نے انٹرسٹ کھو دیا نا. اس نے ویڈیو پلے کرتے اس نے کہا نہیں مزہ نہیں آیا, فاسٹ فارورڈ, آگے جا کے کسی اور کو دیکھتے ہیں. اب آپ گریب کیسے کریں گے؟ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کسی ایکشن سے, کسی ٹیکسٹ وغیرہ سے, اور ٹیکسٹ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, 3-4 ورڈز کا. اب ویڈیو PPC میں اگر آپ 4 لائنوں کا یا 5 لائنوں کا پیراگراف دے دیں گے کوئی بھی نہیں پڑھے گا. ہے ہی 30 سے 35 سیکنڈ, 4-5 لائنوں کے پیراگراف کے لیے اس کو پڑھتے پڑھتے تو کیا ایک جگہ سٹل تو نہیں رہے گا. ویڈیو کا مطلب ہوتا ہے چلتے رہنا کچھ نہ کچھ. تو چلتے رہنے میں بس آپ 3-4 ورڈز ایسے آئیں گے, چلے جائیں گے, اتنا اٹریکٹیو ہو کہ بائر کہے کہ بائی کرنا نہ کرنا بات کی چیز ہے, مجھے یہ ویڈیو دیکھنی ضرور چاہیے. پھر اس کے اندر آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو PPC ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ جب ہم نے ویڈیو PPC سیکھی تھی تو وہاں پہ اس کے گائیڈ لائنز آ رہی ہیں کہ پکسلز کیا ہونے چاہیے, سائز کیا ہونا چاہیے, ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے. اس کو ہم نے سمپلی فالو کرنا ہے. ایک اور چیز کہ آپ نے کسی چیز کا کلیم نہیں کرنا ویڈیو PPC کے اندر کہ 100% گارنٹی, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کلیم نہیں, گارنٹی نہیں کسی چیز کی. بس آپ نے نارمل اپنی پروڈکٹ کو پریزنٹ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ Amazon پر بیچتے ہیں تو Amazon آپ کو اس طرح کی چیزیں الاؤ نہیں کرتا کہ 100% گارنٹی اس چیز کی. آپ 100% گارنٹی کسی چیز کی نہیں دے سکتے. پروڈکٹ ہے, فالٹی بھی ہو سکتی ہے, پرابلم بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کے فیچرز بتا دیں بائر کو, اس کے بعد بائر پہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کو بائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. Amazon کہتا ہے اس طرح کا آئی کیچنگ آپ ایڈ نہیں چلا سکتے کہ بس آپ بائر کو اٹریکٹ کر لیں, اس کے بعد جب وہ پروڈکٹ لے تو پتہ چلے کہ جی آپ نے اتنا کچھ کلیم کر دیا تھا, اس میں ہے ہی نہیں اتنا کچھ. تو کلیم آپ نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور چیز کہ اس کا سٹارٹ اور اینڈ بلیک سکرین سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بلینک آ گیا. جیسے میں نے بتایا 30-35 سیکنڈ تو ہے, تو اب اس میں آپ بلینک کر دیں گے, یا اس میں اگر آپ ایک ہی چیز چلائے رکھیں گے تو وہ اس کے فائدے کی نہیں رہے گی. کمرشل لک آنی چاہیے, اچھی لک آنی چاہیے, ہائی ریزولوشن فائل ہونی چاہیے. مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ موبائل سے ایک نارمل سی ویڈیو بناتے ہیں, اس کو خود ہی ایڈٹ کر کے لگا دیتے ہیں. یہ پروفیشنل ویڈیوگرافر کا کام ہے, یہ Amazon ورچوئل اسسٹنٹ کا کام نہیں ہے. اب آپ میں سے کوئی سوچے جی مجھے تو چلانے نہیں آتی, میں کیا کروں گا؟ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے ویڈیو PPC بنانا. آپ کا کام ہے سمپلی اس کو اپلوڈ کرنا, اور وہ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے کسی برانڈ کا لوگو وغیرہ یوز نہیں کرنا ویڈیو PPC میں. سمپل اینڈ ایلیگنٹ ہونی چاہیے, فالتو کی چیزیں بھی ایڈ نہیں کرنی, اور اس طرح کبھی نہ ہو کہ اگلے کو اٹریکٹ ہی نہ کریں. تو جتنی بہتر ویڈیو PPC ہوگی اتنے آپ کے سیلز گریب کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے.